association with Pepsi, खाना बने एक्साइटिंग। अब चलेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे पनामा लीक्स, पीटीआई का 2 फ्रंट गरम। और फिर बात करेंगे नाज़रीन कराची की अनहोनी जंग, गवर्नर इशरतुल इबाद बोल पड़े। और फिर जिक्र करेंगे नाज़रीन पिलडैट की रिपोर्ट का पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से, कोई सुन भी रहा है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बात करें जो हमारी मेन स्टोरी है पीटीआई का 2 फ्रंट पर हमला पनामा लीक्स के हवाले से, हम इतना कहते चलें कि कराची में एक कॉलीग हमारी रिपोर्टर साइवा कंवल, जिनको एक थप्पड़ मारी उन्होंने एफसी के एहलकार ने, बहुत गलत किया। हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनको अपने रिपोर्टर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो किस तरीके से जाके स्टोरी को कवर करें। थप्पड़ मारना बहुत गलत था, किसी सूरत भी एफसी के एहलकार को ये नहीं करना चाहिए था, सख्त मजम्मत है। लेकिन अगर हम कहें कि हम उतनी ही इस पर ज़ोर और शोर से कहते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स खुदारा अपने रिपोर्टर्स को ट्रेन करें कि वो जाके किस तरीके से पब्लिक के साथ या जिस मर्जी के साथ, किसी के घर के अंदर बैठे हुए या बाहर पब्लिक में, किस तरीके से लोगों से सवाल जवाब करें। अब हम चलते हैं नाजरीन आगे अपनी मेन पर, बात करेंगे पनामा लीक्स, पीटीआई का 2 फ्रंट पर हमला। और हमारे साथ मौजूद हैं नाजरीन सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम बाबर अवान साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, बाबर अवान साहब के बहुत सी उनको बहुत तरीक़ों से यू कैन इंट्रोड्यूस। सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लॉयर थे ये और अभी भी हैं इनके केस में, पीटीआई के केस में। और नाज़रीन, अगर हम ये कहें कि ये इमरान खान साहब को बहुत करीब से जानते हैं, उनसे बहुत सी मुलाकातें इनकी रहती हैं, तो ये जानते हैं इमरान खान साहब की जो सोच विचार है सियासत के हवाले से। तो वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया मैडम, गॉड ब्लेस यू। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं हम, ज़रा कुछ आपको सुनाते हैं क्लिप्स। सबसे पहले तो सुनिएगा कि इमरान खान साहब ने क्या आज बातें की, हुकूमत के हवाले से उन्होंने क्या कहा। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया तो एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। 2 को बड़ा भरपूर तरीके से इंशाल्लाह इस्लामाबाद के अंदर इंसानों का समुंदर आएगा। 2 तारीख को इस्लामाबाद में आके ही मुज़ाकरात होंगे। अब उसके बाद नाज़रीन देखिएगा कि उन्होंने और क्या कहा पनामा लीक्स के हवाले से। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल अदा किया है और ये पहला स्टेप है कि प्राइम मिनिस्टर को तलब किया गया हेयरिंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगी है, अभी तो इसकी एडमिसिबल होगा या नहीं वो भी अभी हेयरिंग चलनी है। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ तो असगर खान का केस था शरीफ खानदान के ख़िलाफ़, वो 20 साल लगे थे उसको केस को। तो एक तरफ वो वेलकम करें सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन साथ भी उन्होंने कह दिया कि 20 साल भी लग सकते हैं, जो उन्होंने असगर खान साहब के केस का जिक्र किया। नाज़रीन, फिर देखिएगा कि इमरान खान साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर हमारे आप दीदा हो गए, रहीम यार खान में एक वो फंक्शन को ड्रेस करे थे, तो देखिएगा वो आप दीदा हुए। और इमरान खान साहब क्या कहते हैं। सबसे पहले आगे जाके इसी चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। ये रोना अगर 8 साल के बाद इनको रोना आया है कि जनाब अस्पताल ठीक नहीं काम कर रहे हैं, तो ये रोना अस्पतालों की ना होने की वजह से नहीं है, ये रोना पनामा का रोना है, ये रोना पकड़े जाने का रोना है। तो इनकी जारहाना जो अटैक है वो जारी है। नवाज शरीफ साहब आज
بات کر رہے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور اپنی طور طریقے کو ٹھیک کرنا چاہیے. بہرحال عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پاناما لیکس پہ ڈرے ہوئے ہیں اس لیے وہ رو رہے تھے. اور پھر ناظرین سرل المیڈا کی جو سٹوری ہے جس پر ابھی تک کی جو اختتام پر نہیں پہنچی, حکومت نے ابھی تک کوئی نام نہیں سامنے دیے جنہوں نے لیک کیا, لیکن عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں سنیے گا. سرل المیڈیا کے ذریعے جو لیک کروائی ہے خبر پاکستانی فوج کے خلاف, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی فوج کو بھی تباہ کرنے کے چکر میں, یہ کون لوگ تھے؟ یہ ملک کے غدار ہیں. ناظرین یہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خیر مقدم وغیرہ کیا ہے, جو سپریم کورٹ ہے اس کی حوالے سے جو سپریم کورٹ نے یہ کیس لگایا ہے. تو ہم بابر اعوان صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں. بابر اعوان صاحب یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو آپ کے دوست بھی ہیں بہت, تو کل انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک بڑی بات کی پازیٹیو. آج انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ 20 سال اصغر خان کے کیس کو لگ گئے تھے, ابھی تو ایڈمیسیبلٹی کی بھی بات ہے. تو عمران خان صاحب کیا از ہی ٹو مائنڈیڈ آن دس, ڈبل مائنڈیڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے آپ کے شو میں بلانے کا. پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان از فوکسڈ آن ون تھنگ, جو 2 نومبر کا پروگرام ہے, اور اس پروگرام کے بارے میں جو جتنا چارجڈ میں نے دیکھا ہے کافی ساری ملاقاتوں میں, اتنا چارج اس سے پہلے میں نے پچھلے دھرنے میں بھی نہیں دیکھا تھا. اور ان کے جو سارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی قسم کا یہ ہے. آخری وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس موقع ہے کہ کرپشن, جس کے اوپر پوری اپوزیشن اور پوری پاکستانی قوم کا اتفاق ہے کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور کرپشن کی سب سے بڑی سٹوری ہے پاکستان سے کسی نے لیک نہیں کی, پاکستان کا مدعی نہیں ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہیئر از این اپرچونٹی کہ ایک نیوٹرل فورم سے آئی ہوئی بات اس کو انجام تک پہنچایا جائے. ایک بات. دوسرا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان آنسوؤں کے بارے میں بھی ایک اپنا جملہ کہہ دوں آپ کی اجازت سے, اور وہ یہ ہے کہ یہ الوداعی آنسو لگتے ہیں. اگر آنسو آئے ہوتے تو جس دن اے پی سی کے شہداء کے اوپر تو آنسو نہیں کسی کو آئے, جو آپ کے باچا خان یونیورسٹی پہ تو کسی کو آنسو کوئی نہیں آئے, جو شہداء ہیں ہمارے وکیل, پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں 65 وکیل ایک دن میں مارے گئے, وہاں تو یہ آنسو لوگوں کو نظر نہیں آئے. اس لیے یہ سیاسی اور الوداعی آنسو ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ دھرنا کیا ہے, اس پہ میں تھوڑا سا ٹیک دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 4 حوالوں سے یہ دھرنا بہت مختلف ہے پچھلے دھرنے سے. پہلا حوالہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اکیلے نہیں بیٹھے تھے, ایک اور پارٹی پیٹ بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور بہت سارے لوگ ایسے جن کو کوئی اختلاف تھا یا رائے ان کی نہیں ملتی تھی, وہ ان کے دھرنے میں شریک نہیں ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ اس دفعہ جو اسلام آباد طاقت کا مرکز ہے, جو عوام کی طاقت کا مرکز اس دفعہ اسلام آباد کو بنایا جا رہا ہے دھرنے کے بعد دوبارہ, اس میں خاص بات یہ ہے کہ حکومت کو پہلے 1 سال ہوا تھا, اب حکومت 4تھے سال میں جا رہی ہے. جو سمپتھی ہے لوگوں کی وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے کہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے. تیسری بات کہ اس دفعہ وہ دھرنا اس طرح کا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ وہ بیٹھیں گے اور اس ایک جگہ کے اوپر ہی سارا فوکس ہوگا. کوئی 11-12 جگہیں مجھے نظر آتی ہیں, میں اسلام آباد میں پلا بڑا پیدا ہوا, اس لیے مجھے یہ 11-12 جگہیں ایسی ہیں جو مین آرٹریز ہیں جن کے اوپر یہ دھرنا ہو سکتا ہے میرے اندازے کے مطابق. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو سرل کی سٹوری ہے, میں بابر اعوان صاحب اس کے پاس آتی ہوں. آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دیٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ دھرنے کے بارے میں آپ نے جو بات کی, تھوڑا سا کیونکہ آپ ملتے رہتے ہیں عمران خان صاحب سے, تو کچھ بتائیے کہ ابھی لوگ کہہ رہے کنفیوژن ہے کہ دھرنا ہے, لاک ڈاؤن ہے, جلسہ جلوس ہوگا اور ختم ہو جائے گی بات. آپ کو کیا خبر ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ, اور میں اس کا ایک بات میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ میں عوامی طاقت کا جو بھی مظاہرہ ہے میں اس کا حامی ہوں, اس لیے کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس میں یہ آتا ہے کہ یہ اس طرح کا دھرنا نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور بیٹھیں گے اور تقریریں کریں گے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے. وہ اپنی بات منوائیں گے, اور ساری دنیا میں ایسا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال جو نئی دہلی ہے اس کے راستے جو جاٹ برادری ہے ہریانہ کی, اس نے نہ صرف بند کیا بلکہ پانی کی 2 نہریں یہ بند کیا. اچھا, اس سے پیچھے چلیے ذرا نیو یارک میں چلتے ہیں, جو ان کا فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے, وہاں لڑکیوں لڑکوں نے کیمپ لگا کے اس کو بند کیا اور بڑا بروٹلائز کیا تھا. امریکہ میں پہلی دفعہ لاٹھی چارج اور گرفتاریاں اور مار گراؤ جلا کی بات پہنچی تھی. اس لیے اٹ از ناٹ سم تھنگ نیو.
لیکن یہ بتائیے بابر اعوان صاحب کون سا چھوڑا ہے؟ بابر اعوان صاحب لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کل چیف جسٹس کی آبزرویشن جو تھی انہوں نے یہ فرمایا کہ جو اگر ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں گے تو ہم انٹروین کریں گے. تو کچھ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کہ کورٹ اگر 2 تاریخ کو اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ درہم برہم ہو جائے سسٹم, یعنی کہ دفاتر وغیرہ بالکل پیرالائز ہو جائیں, تو سپریم کورٹ کین انٹروین. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے دوسری بات کہی ہے. کل 2 پٹیشنیں تھیں وہاں پہ. ایک پٹیشن یہ کہہ رہی تھی کہ دھرنا روکیں, دوسری پٹیشن یہ کہہ رہی تھی کہ اس پہ پابندی کا ابھی آپ آرڈر جاری کریں. سپریم کورٹ میں موجود تھا, میرا ایک اپنا کیس تھا پشاور کے میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کا, اس سے 1 نمبر پہلے میں اس میں پیش ہوا, اس لیے میں نے ساری پروسیڈنگ دیکھی. اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیوں سیاست میں ملوث ہوں, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی اب ہم نے روکنا ہے. یہ لفظ تھے صحیح معنوں میں چیف جسٹس صاحب نے جو استعمال کیے, اس کا ریفرنس یہ تھا کہ جو روکنا ہے وہ غلط ہے ان کو, اس لیے کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ یہ نہتے آئے تھے بیچارے مار کھا کے 7 لاشیں اٹھا کے واپس گئے تھے اسلام آباد سے. اسی طرح کے نہتے اکٹھے ہوئے تھے, ان کے سیاسی نقطہ نظر سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. ماڈل ٹاؤن میں جن میں 3 خواتین شامل تھے وہ سارے مارے گئے, تو کس نے مارے؟ تو فوٹیج سامنے موجود ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جو دھرنے کے لیے آئیں گے, جھگڑے کے لیے آئیں گے, نہیں آئیں گے. لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا میری معلومات کے مطابق کہ دھرنے کے لیے جو آئیں گے, احتجاج کے لیے آئیں گے, وہ واپس جانے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم بریک لیتے ہیں بابر اعوان صاحب, پھر واپس آتے ہیں. ناظرین, یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پچھلی مرتبہ جب دھرنا ہوا تھا تو پی ٹی وی پر اٹیک, اس کے حوالے سے کچھ لیک بھی ہوئی تھی کنورسیشن کے, پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کو لگتا تھا کہ بیہائنڈ دا سینز کرٹیسائز نہیں کیا. یہ سب باتیں ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. حال میں جو نعرے لگے وہ نعرے یہ تھے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اس کا نام عمران خان ہے. باوجود پرائم منسٹر صاحب کے منع کرنے پہ وہ لوگ باز نہیں آئے. اور پھر ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر بابر اعوان صاحب ہیں. بات ہم کریں پاناما لیکس کی, پی ٹی آئی کا 2 فرنٹ پر حملہ. بابر اعوان صاحب یہ بتائیے گا کہ کل حامد خان صاحب نے کورٹ میں بات کی کہ اس پر انکوائری کی جائے. ان سے ہماری بات بھی ہوئی حامد خان صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ایڈمیسیبلٹی کا بڑا ایشو نہیں ہوگا جو آج عمران خان صاحب نے ریز کیا. ان کا خیال ہے کہ جب جو جن کو بلایا گیا جب وہ جواب دیں گے تو انہوں نے کہا ہے سوال جواب ایسے ہوں گے کہ آلموسٹ انکوائری شروع ہو جائے گی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں, یہ ایسا اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے جس کے اوپر جو الزام لگا ہے, ان الزامات کے بارے میں سارے کے سارے الزام علیہ ہے, جن میں سے ایک صاحبزادی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی اور 2 ان کے صاحبزادے ہیں اور وہ خود ہیں. ان کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. آڈیو پہ تو کہا جا سکتا ہے نا میں نہیں تھا جی, کسی نے میری نقل کر لی آواز کی, تو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اچھا, 3 چیزیں ہیں ایڈمیٹڈ. سب سے پہلی چیز جو ایڈمیٹڈ ہے وہ کہتے ہیں جی پراپرٹیز ہماری ہیں, جن کا ذکر ہے پراپرٹیز ہماری ہیں, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے وہ کہتے ہیں جی پیسے ہمارے جائز ہیں, ہم نے کوئی ناجائز کمائی نہیں کی. اور تیسری بات جو وہ مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں, 2 طرح سے مانتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ 80s میں ہمارے پاس تھی, کچھ کہتے ہیں 90s میں ہمارے پاس تھی, اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ایکوزیشن میں آئیں, ہم نے ایکوائر کیا ان کو. اچھا, اب یہ ساری چیزیں ملا کے تو صرف ایک چیز رہ جاتی ہے جو سوال پوچھا جانا چاہیے, اور جو سوال پوچھا جائے گا میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ پیسے آپ نے کہاں سے کمائے. جائز کہنے سے تو پیسہ جائز نہیں ہوتا نا, جس کے پاس ہے. لوگ رشوت والے بھی گھر کے اوپر باہر لکھ سکتے ہیں ھذا من فضل ربی, اس طرح سے جائز تو نہیں ہوتا. اس لیے یہ بہت مختصر مقدمہ ہے, اور اس مختصر مقدمے میں صرف ایک سوال باقی ہے جس کا جواب آنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت لازماً بہت سارے اعتراضات مینٹینیبلٹی کے اوپر اٹھائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی مینٹینیبلٹی کا سوال پبلک انٹرسٹ کے لارجر پبلک انٹرسٹ کے پرسپیکٹو میں سوال پیدا نہیں ہوتا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے پاکستان سٹیل ملز کے مقدمے میں کیا کیا تھا, وہاں
سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. اس سے پہلے ریکوڈیک کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے کیا کیا تھا, وہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. اس سے پہلے درجنوں میں آپ کو مقدمات گنوا سکتا ہوں جس میں سپریم کورٹ اس طرح کے مقدمات میں آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلے دے چکی ہے. تو پھر آپ اپنے دوست کو حوصلہ دیں, پھر بابر صاحب آپ اپنے دوست کو حوصلہ دیں گے, 20 سال نہیں لگیں گے, یہ جلدی ہو جائے گا کیس. تھوڑا سا میں جانا چاہتی ہوں بلاول بھٹو صاحب کی طرف, یہ سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا عمران خان کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیکہ دیا گیا ہے ایک کھلاڑی کو شیر کو مارنے کا. اچھا, ٹھیکے پر بہت بات ہوئی, خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے بھی بات ان سے کی گئی, وہ ڈگڈگی کی بات جو کی تھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے, تو وہاں بھی خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی ڈگڈگی کا جو اشارہ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف نہیں ہے, وہ غیر سیاسی لوگوں کی طرف ہے. تو آپ کی پارٹی میں لگتا ہے یہ سوچ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ آگے پش کری ہے, آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیے, میں کسی کے بیان کی وضاحت مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیمرہ آپ کا بڑا ہائی ڈیفینیشن کیمرہ ہے جس پہ آپ دکھا رہی ہیں, بیان بالکل واضح ہیں. خورشید شاہ صاحب نے جو غلطی کی ہے وزیر اعظم کے بیان کا معنی نکال کے, وہ غلطی میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں خورشید شاہ صاحب کے بیان میں سے کوئی معنی نکالوں, لیکن اس وقت صف بندی ہے بڑی کلیئر قسم کی, اور اس صف بندی میں اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے, لیکن ان کا نقطہ نظر پاناما لیکس کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے اور ڈیلیورنس کے حوالے سے بالکل ایک ہے. مجھے کوئی اختلاف کسی جگہ نظر نہیں آتا. میری خواہش بھی تھی, میں نے ایفرٹ بھی کی, میں دعا بھی کرتا ہوں, میں آئندہ بھی ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سارے کے سارے ایک ٹریک پہ ہوں. اور اس کا سبب ہے پاکستان کے لوگوں کو معاشی مسائل سے نجات چاہیے, امن و امان سے بڑی حد تک نجات ملی ہے, باقی جو رہتا ہے اس سے نجات چاہیے, اور کرپشن سے نجات چاہیے. وہ سب کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں تو پھر کسی جگہ پہ ہمارا کوئی میٹنگ پوائنٹ اس وقت بابر اعوان صاحب کوئی نظر نہیں آ رہا میٹنگ پوائنٹ, اس وقت تو بڑا کلیئر ہے. عمران خان صاحب نے بھی -1 اینڈ سو آن بڑی باتیں کی ہیں, ادھر سے بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کر دی. آپ کو ابھی بھی کوئی گنجائش نظر آتی ہے؟ 100% گنجائش نظر آتی ہے, اور اس کا سبب میں آپ کو بتاؤں. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرا خون کھول اٹھتا ہے پیپلز پارٹی کو دیکھ کے, میں اس کو بحیرہ عرب سے پرے پھینکنا چاہتا ہوں. خود بحیرہ عرب سے پرے وہ پھینکے گئے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں فلاں کے گلے میں رسہ ڈال کے, بھائی صاحب نے کہا تھا میں سڑکوں پہ کسیٹوں گا. جا کے انہوں نے گھٹنے پکڑے, اور ایک دفعہ نہیں پکڑے 10 دفعہ پکڑے. میری اور آپ کی زندگی کی بات ہے نا, کتنی پرانی بات ہے. تو اس لیے سیاست میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اینی تھنگ از پاسبل, ان کو حرف آخر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا. ایک دوسرا آپ نے جی ویری کوئکلی بابر اعوان صاحب, جی سوری بتائیے. جی, میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جھگڑا ہوا تو حکومت اس کی تیاری جس میں مشغول ہے, اور وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عمران خان فلاں جگہ نہیں, فلاں تاریخ فلاں جگہ ہوگا, اور پھر سارے بڑکے مار رہے ہیں, یہ نہ ماریں. اگر کوئی جھگڑا ہوا تو اس کو نقصان گورنمنٹ کو مزید ہوگا, نقصان تو ہونے ویسے ہی جا رہا ہے. اس لیے گورنمنٹ کو احتیاط اور ریسٹرینٹ کرنی چاہیے. اگری جی, گورنمنٹ بڑی مشکل پوزیشن میں اس وقت ہے, اس کو سوچ سمجھ کے آنے کی ضرورت ہے. ایک سیاسی جو کوشش کرنے کے لیے انہوں نے 2 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے, اور اس کمیٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں بات نہیں کروں گا. بہرحال دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے, لیکن فی الوقت ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بات کریں گے کراچی میں کیا ہو رہا ہے. گورنر بھی بول پڑے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. گورنر صاحب جو کہ لانگسٹ سرونگ گورنر رہے سندھ کے, بولتے کبھی نہیں تھے, بالکل بہت کم بولتے تھے, علاوہ جبکہ ان کا کوئی اپنا اسپیسیفک ایجنڈا ہوتا تھا, لیکن اب وہ بول پڑے اور بہت کچھ بولے. یہ دیکھیے گا کہ ان کی کس سے جھگڑا ہوا, مصطفیٰ کمال اور ان کا. یہ رشوت العباد ہے. مصطفیٰ کدال یہ 50,000 روپے بھی نہیں چھوڑتا. یہ کراچی کھود رہا ہے, پیسہ نکال رہا ہے, گولڈ نکال رہا ہے, ملیشیا بھیج رہا ہے اور لنڈن بھیج رہا ہے. الطاف حسین کو کال کر کے مبارکبادیں دی ہیں انہوں نے. بھائی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی میں قانونی اور آئینی طور پر ہوں. ہم تو یہ کہیں گے ناظرین کہ یہ دونوں اپنے ایک دوسرے کے بارے میں قصے سنا رہے ہیں ہم لوگوں کو. یہ اگر دونوں کی حقائق پر مبنی بات کر رہے ہیں تو ان دونوں کو پہلے سے ہی پتہ تھا. بہرحال اب تو جھگڑا پڑ گیا. ہمارے ساتھ سردار نبیل گبول صاحب ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام گبول صاحب. ناظرین 3 مرتبہ یہ
MNA رہ چکے ہیں اور یہ ابھی بھی متحرک ہیں, پیپلز پارٹی ہی ان کی پارٹی ہے, جو بھی یہ کہیں گے MQM میں بھی جا چکے ہیں, تو ہی نوز اباؤٹ MQM آلسو. ہو کیا رہا ہے جی آپ کے شہر میں نبیل قبول صاحب؟ دیکھیں, میں تو گورنر صاحب کی اس ٹون کو اور جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا, مصطفیٰ کمال سے تو یہ توقع تھا, کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اس کا لہجہ ہمیشہ اسی طرح تلخ رہا ہے. لیکن پہلی دفعہ میں نے عشرت العباد صاحب کو اتنے غصے میں دیکھا ہے. لوگ تو جوانی میں جوش میں آ جاتے ہیں, یہ ہماری ایج میں بڑھاپے میں جوش میں آ گیا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جب میں عشرت العباد کو دیکھ رہا تو مجھے لگ رہا تھا ذوالفقار مرزا بات کر رہا ہے. تو دونوں فرسٹریشن کے شکار ہیں, اور دونوں کے فرسٹریشن یہ ایک ہی ہے کہ دونوں ہیڈ کرنا چاہ رہے تھے MQM کو, جو MQM نئی بننے جا رہی ہے اس کو ہیڈ کرنے جا رہے تھے. لیکن جو کہتے ہیں نا, گیند جو ہے وہ فاروق ستار گراؤنڈ سے لے کر نکل گیا. تو اب جو ہے یہ دونوں آپس میں دست گریبان ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 12-13 سال سے گورنر رہے ہیں, 5 سال مصطفیٰ کمال کی بھی حکومت رہی ہے. اس وقت انہوں نے یہ ساری باتیں نہیں کی کہ 12 میں کون انوالو تھا, حکیم سعید کے مرڈر میں کون انوالو تھا, بلدیہ کے فیکٹری میں جو بھتے کے نام پر جلایا گیا کون انوالو تھا. آج یہ سب باتیں نکال رہے ہیں. تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنر صاحب تو اب کنٹروورشل بن گئے ہیں, کیونکہ اس طرح کی باتیں گورنر صاحب کو کہنا اور ان کو یہ کہنا کہ مجھے سب پتہ ہے کہ کون کیا کیا کر رہا تھا, اور 12 مئی کے حوالے سے مصطفیٰ کمال کا کہنا کہ ساری پلاننگ جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے آگے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ چند دنوں میں گورنر ہاؤس چھوڑ دیں گے اور باقاعدہ سیاست کا آغاز کریں گے, اور MQM فاروق ستار کے پلیٹ فارم سے, جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی, اس وجہ سے ان کا جھگڑا ہے. اچھا, تو یہ جھگڑا تو اب سیریس جھگڑا ہے, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں گورنر جو ہیں وہ چھوڑ کے آگے نکل جائیں گے. یہ بتائیں کہ اتنی بڑی بات دونوں اہم لوگ کریں, وہ میئر رہ چکے ہیں, یہ گورنر سرونگ گورنر ہیں, اتنی بڑی تہمت ایک دوسرے پر, تو پھر GIT بننی چاہیے. چودھری نثار صاحب نے تو GIT بنائی ابھی, اور اچھا کیا کہ انہوں نے انکوائری آرڈر کی. وہ جو ایک FC کے اہلکار نے بے انتہا بڑی غلط حرکت کی, خاتون رپورٹر کو تھپڑ ماری, تو اس پر انہوں نے کہا ایکشن لیا فوراً ہمارے منسٹر صاحب نے. اس پر نہیں ایکشن لینا چاہیے؟ افسوس کی یہ بات ہے کہ دیکھیں, یہاں پر ہم چور سے کہتے ہیں کہ چور سے کے خلاف کارروائی کریں. ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی ہم اس چیز کو نہیں سوچتے ہیں کہ بلوچستان کا جو گورنر ہے اس کا بھائی اسمبلی میں آن دا فلور آف دی ہاؤس کہتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ KP کے افغانستان کا حصہ ہونا چاہیے, یا وہ اینٹی پاکستان کوئی بات کرتا ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ سب چیزیں ہم برداشت کر لیتے ہیں, اور پھر عمران فاروق قتل کیس کے انویسٹیگیشن بھی سامنے آ گئی, منی لانڈرنگ کا جو ہے انویسٹیگیشن اور حقائق چودھری نثار کے پاس تھے, لیکن اس کا فیصلہ لندن میں جو ہے وہ الطاف حسین کے حق میں آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کس سے یعنی توقع کریں گے کوئی انویسٹیگیشن. ان انویسٹیگیشنوں کا فائدہ کیا ہے؟ ان انویسٹیگیشنوں کا کوئی فائدہ نہیں. پچھلے کتنے 30 سالوں سے جتنے انویسٹیگیشن ہوئے ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. یہ ویسی انویسٹیگیشن ہے جس طریقے سے ماڈل ٹاؤن لاہور کا انویسٹیگیشن میں سب کو جو ہے کلین چٹ دے دیا گیا کہ یہ کوئی انوالو نہیں ہے. تو ان انویسٹیگیشنوں کا کوئی فائدہ ہے نہیں. لیکن ہاں, پرائم منسٹر پر اب یہ لازم بھی ہوگا کہ جب اتنے بڑے الزامات لگ گئے گورنر کے اوپر, تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا آرڈر ان کو کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب خود پھنسے ہوئے ہیں پاناما لیکس کے چکر میں. تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن پاکستان کے پولیٹکس میں بن گئی ہے. اس کا آؤٹ کم کیا نکل کے آئے گا, میں پہلے دن سے پریڈکٹ کر رہا ہوں. آپ کے بھی شو میں میں نے کہا ہے, اور کئی شو میں میں نے کہا ہے کہ یہ جو بھی حالات ہیں ان کا آخری میں جو فیصلہ آئے گا وہ سپریم کورٹ سے آئے گا. اور مجھے بڑے توقعات ہیں سپریم کورٹ کے, چاہے وہ پاناما لیکس کے ہوں چاہے وہ فوج بلانے کی ہو. دیکھیں نا, MQM میں فوج بلانے کا تو کوئی سوال نہیں ہے, فوج کو بلا کے ملک کو اور تو اندھیرے کی طرف نہیں دھکیلنا. لیکن جو آپ ایشوز کی بات کریں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اچکزئی صاحب نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی, فلور آف دا
ہاؤس پر, اور اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی اس حوالے سے کہ یہ عمران پرائم منسٹر کو چاہیے کہ آرڈر کروائیں انکوائری. آپ نے دیکھیے, آپ نے تو یہ بھی بیان دے دیا کہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے الطاف حسین صاحب سے کہا کہ وہ بیان دیں جو انہوں نے پاکستان کے خلاف دیا. اب آپ کے پاس کون سی ایویڈنس تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے دیا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک ہی جس کے جو دل میں آتا ہے بات کرتا ہے. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تھا پی ایم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی؟ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الطاف حسین کو پرائم منسٹر نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بیان دو. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے فیڈرل گورنمنٹ نے دوبارہ الطاف حسین پر ہاتھ رکھ لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو ہے ویڈیو خطاب کیا اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ابھی بھی فٹ ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس کراچی پریس کلب میں کروائی گئی. تو اس لحاظ سے میں نے یہ کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے الطاف حسین کو دوبارہ ایکٹیو ہونے کا سگنل دیا ہے. لیکن نبیل قبول صاحب بہت کچھ ہے. جی نبیل قبول صاحب, بات یہ کہ الطاف حسین صاحب کبھی اٹھتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں, کبھی سوتے ہیں, کبھی روتے ہیں, ہنستے ہیں, وہ کوئی وفاقی حکومت سے تو نہیں پوچھ کے کرتے. تو ابھی بھی وہی اگر آپ کی بات میں لوں جو آپ نے فرمایا ہے, تو اگین وہ کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ہاتھ رکھا ہے ان کے اوپر؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے ان کو کرے, کوئی کہتا ہے حکومت نے کہا ہے, کوئی کہتا ہے دونوں پارٹیز نے کہا ہے. یہ بھی تو قیاس آرائیاں ہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دیکھیں ہر کسی کے اپنے سورسز بھی ہوتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ الطاف حسین جو ہے اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو یہ ناکام کوشش کی گئی ہے لنڈن میں, ملاقاتیں ہوئی ہیں چند مسلم لیگ کے بہت ہی سینئر رہنماؤں کے وہاں پر, ندیم نصرت سے اور دوسرے لوگوں سے. تو وہاں یہی بات کی ہے کہ آپ الطاف حسین صاحب اتنی جلدی ہمت نہیں آ رہے, اور وہ صرف اور صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ موو. کن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ میں دونوں جو انسیڈنٹ ہوا ہے, کن کی ملاقاتیں؟ میں نام نہیں لے سکتا کسی کے. دیکھیں میں نام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. آپ جرنلسٹ تو نہیں ہیں, ہم جرنلسٹ سورسز نہیں لیتے. ہاں میں نام نہیں لے سکتا, لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ الطاف حسین پہ ہاتھ رکھنے کی صرف اور صرف یہی ریزن ہے جس طریقے سے ڈان اخبار میں خبر فیڈ کروائی گئی ہے. یہ دونوں نیکسس بنتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ نیکسس کیسے بنتے ہیں کہ دونوں کا مقصد صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے ایک کنٹروورشل اسٹیبلشمنٹ کو بنانا. تو الطاف حسین کا چیپٹر ویسے تو کلوز ہو گیا ہے, لیکن اب جنگ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ آگے آنے والے الیکشن میں کون لیڈ کرے گا, کون یا تو عشرت لباد کریں گے یا فاروق ستار کریں گے, کیونکہ مصطفیٰ کمال اب بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. اور مصطفیٰ کمال کا چیپٹر کلوز ہو گیا جانے کے مین ریزن. مصطفیٰ کمال کا چیپٹر کلوز ہو گیا کیا؟ مصطفیٰ کمال کا اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں, اس وقت چیپٹر مجھے کلوز میں نہیں کہوں گا, لیکن بہت ہی ویک پچ پر وہ کھیل رہے ہیں. اور اس وقت فاروق ستار کے ساتھ عشرت لباس صاحب نے جو ہے ہاتھ ملا دیا. اچھا لاسٹ کویسچن آپ کی, سب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں آپ کب جا رہے ہیں جی؟ when are you joining them again? مجھے خود نہیں پتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. پیپلز پارٹی کو رول آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ پیپلز پارٹی کو رول آؤٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ کس حوالے سے رول آؤٹ؟ کہ آپ نہیں جائیں گے وہاں؟ نہیں میں کوئی مجھے نہیں پتا ہے. میں نے آپ کو پتا نہیں ہے؟ اچھا چلیے کیا میں رول آؤٹ نہیں رول آؤٹ. ٹھیک تو پھر آپ تبصرہ نگار ہی ہیں فی الوقت. چلیے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بات کریں گے کہ پل ڈیٹ نے اپنی ایک سکور کارڈ بنایا ہے سیاستدانوں کے لیے, لیکن کسی کو پرواہ بھی ہے اس کی یا نہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कि पिलडैट ने एक रिपोर्ट निकाली है, स्कोर कार्ड निकाला है मुअज़्ज़ज़ जो पार्लिमानी मेंबर्स हैं उनका, लेकिन अजब बात है कि प्राइम मिनिस्टर और जो काबीना के लोग हैं उनको इसमें से नहीं डाला गया। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, किस बुनियाद पे बनाई, लेकिन जो अहम बात हम आपको बताते चलें कि इसमें इन्होंने जो ये तय किया कि देखें कि कानून साजी के हवाले से, नुमाइंदगी के हवाले से और निगरानी के हवाले से किस तरीके से परफॉर्मेंस किया पार्लियामेंटेरियंस की। तो जो सबसे बेहतरीन पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने सबसे अच्छा स्कोर किया, अहम बात है नाज़रीन, उसमें मोहतरमा नईमा किश्वर JUIF से उनका ताल्लुक़ है, और फिर जो MQM के हैं मुज़म्मिल कुरैशी साहब जिनकी सूरत आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने भी सबसे अच्छा स्कोर किया, और शेर अकबर ख़ान साहब जमाते इस्लामी से। ये तीन हैं नाज़रीन जिन्होंने सबसे अच्छा स्कोर किया। और सबसे कम स्कोर करने वालों में, ये भी बड़ा अहम है, सबसे कम स्कोर करने वालों में इमरान खान साहब जो PTI के लीडर हैं वो हैं, और पीपल्स पार्टी की लीडर फरियाल तालपुर साहिबा वो हैं, और PMLN के हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं। तो तीन मेजर पार्टीज़ के तीन मेजर फिगर जो हैं, पीपल्स पार्टी के और PMLN के तो जो ख़ानदान के लोग हैं वो हैं दो, और इमरान खान साहब, इन तीनों के हवाले से ये रिपोर्ट ने डिस्कवर किया और कंक्लूड किया कि इनकी सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। हमारे साथ नाज़रीन पिलडैट के अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनकी कोशिश ये रही है कि पिलडैट के थ्रू जो हमारा पार्लियामान है उसकी सेहत पर, उसकी कारकर्दगी पर नज़र रखें। वेलकम टू द प्रोग्राम महबूब साहब। ये बताइएगा, बड़ा अच्छा काम है, लेकिन किसी को परवाह भी है कुछ? किसी ने आपको फ़ोन करके कहा कि जी ये क्या है, ये क्यों है, आपने हमारे से पूछा नहीं, आपने हमारी कारकर्दगी का ऐसे क्यों जिक्र किया? किसी पार्लियामेंटेरियन ने आपको कांटेक्ट किया इस रिपोर्ट के बाद? जी, कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने कांटेक्ट भी किया, कुछ बहुत खुश हुए जिनके स्कोर बहुत अच्छे थे, और जिनके स्कोर अच्छे नहीं थे उन्होंने फ़ोन करके ये पूछा कि किस तरह से किया गया है, तो फिर उसको हमने एक्सप्लेन किया। तो मेरे ख़्याल में कुछ दिलचस्पी पैदा हुई है। सेनेट के बारे में भी जब हमने इस तरह से स्कोर कार्ड जारी किया था तो उस वक्त भी बहुत सी क्वेरीज जनरेट हुई थी और बहुत से लोगों ने सवाल किए थे। तो उसकी रोशनी में हमने कौमी असम्बली में कुछ तब्दीलियाँ भी की हैं। तो कुछ दिलचस्पी पैदा होती है इससे, जितना मीडिया में कवरेज आता है और उसी निस्बत से हमारे मौजूद पार्लियामेंटेरियन भी उसमें दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा, बस मोटी मोटी बात ये नाज़रीन को बताएं। हमने तो कहा कारकर्दगी और निगरानी ये वो, ये बताएं सिंपल ज़ुबान में कि आम शहरी क्यों ये समझे कि जो आपने असेसमेंट की है उसमें एक आम शहरी का फ़ायदा है। क्या बेसिस लिया आपने? देखिए, आम शहरी तो बिलअमूम ये सोचता है कि उसके अपने काम होने चाहिए और उसके इलाके में कुछ डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। इससे ज़्यादा बिलअमूम हमारा वोटर नहीं सोचता। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो ये रिपोर्ट मुरतब कराने का मकसद ये था कि आम शहरी को ये बताया जाए कि आपके जो बड़े बड़े मसले हैं, आपका जो बजट है, आपके मुल्क की खारजा पॉलिसी है, आपके मुल्क की सलामती और दिफा है, ये जो बड़े बड़े काम हैं ये असल में पार्लियामेंटेरियंस के करने के हैं, और आप उनकी तरफ भी कुछ तवज्जो कीजिए। हमारी गवर्नेंस का हाल बुरा है, लिहाजा अगर वो अपने पार्लियामेंटेरियन से तवक्को करते हैं कि उनके वो काम करेंगे, उनकी कोई हेल्प करेंगे, तो वो भी वजह है। लेकिन इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो करें और वो देखें कि उनका जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन है वो पार्लियामेंट में हाज़िरी भी है उसकी, वो कोई बिल भी पेश करता है, वो सवाल भी पूछता है। तो ये असल में एक कोशिश की गई है कि पुराना जो सेट पैटर्न है जिसमें अवामी नुमाइंदगान से ये सवाल नहीं पूछे जाते कि आप असम्बली में कितनी दफ़ा गए, आपके असम्बली के अंदर बिल कितने पेश किए, ये किया जाए और लोगों को भी उसका ज़ौक़ पैदा किया जाए कि वो ये सवाल पूछे उनसे। अच्छा, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग आपने बात की, और ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट जो है उस हवाले से वो जवाब जो आपने कहा ना कि आम शहरी को होता है कि उनकी नाली बनी, सड़क बनी, पानी, तो वो लोकल गवर्नमेंट के लोगों को उसका जवाब देना होगा। विद टाइम
ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी उधर मूव करेगी। इस पर अगर आए तो ये आपने मोहतरमा नईमा किश्वर साहिबा, जिनकी हमने शक्ल भी दिखाई, फिर से दिखाते हैं नाजरीन को कि उन्होंने टॉप स्कोरर हैं वो, तो इन्होंने क्या किया और किस तरह किया कि आपने उनको टॉप स्कोरर बनाया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी आवाम में अगर हाजिरी होगी तो जब भी आप कुछ काम कर सकेंगे। तो इनकी हाजिरी सबसे ज़्यादा रही। अच्छा। कोई 90% से ऊपर उनकी हाजिरी रही। ये नईमा साहब। दूसरी बात यह है कि आप ऐवान में मौजूद हों। ठीक। जी, नईमा किश्वर साहबा की। दूसरी बात यह है कि आप ऐवान में आए तो हुकूमत की कारकर्दगी पे आपने निगाह रखनी हो तो आप क्या करते हैं? आप सवाल पूछते हैं। ठीक। तो इन्होंने सबसे ज्यादा सवाल इन्होंने पूछे। जबरदस्त। फिर आप ऐवान के अंदर कुछ कानून साजी करते हैं तो आप कुछ कवानीन के मसवदे लाते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल। आप हुकूमत में तो नहीं है तो आप प्राइवेट मेंबर्स बिल लाते हैं। वो इन्होंने बड़ी तादाद में प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए हैं। तो असम्बली की कमेटियों के अंदर भी इनकी मेंबरशिप और ये मुतहरिक नहीं। माजरत के साथ जी, माजरत के साथ महबूब साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत मुबारक हो कि आपने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। हम इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे आपके इनिशिएटिव्स को। नाज़रीन, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो मोहतरमा नईमा किश्वर साहिबा की को। JUIF की वो पार्लियामेंटेरियन है और आपने सुना कि